आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th क्लास की SST की बुक का एक नया लेसन। तो हरी अप ओपन योर बुक। जी बच्चों, सबने बुक्स ओपन कर ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, हुकूमत। हमारा निज़ाम हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट के बारे में और हमारे गवर्नमेंट के निज़ाम के बारे में। अच्छा, ये चैप्टर हमारा बहुत लेंथी है, इसके भी हम पहले की तरह 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। हाफ हम एक पार्ट में पढ़ेंगे और सेकेंड हाफ हम सेपरेट पढ़ेंगे, ओके जी। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माशरा, जमहूरियत, आइन, हुकूमत और कानून, ये सब आपको इस पार्ट में बताए गए हैं। नंबर 1 पे इन्होंने आपसे जिक्र किया है माशरे का। इसकी रीडिंग करते हैं। माशरे से मुराद अफराद का वो मजमुआ है जो किसी ख़ास मकसद के लिए मिलजुल कर ज़िंदगी बसर कर रहा हो। माशरा की डेफिनेशन क्या है? माशरा किसे कहते हैं कि बहुत से अफराद की एक गैदरिंग, एक ख़ास मजमुआ कि इतने सारे अफराद एक जगह पर इकट्ठे हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए मिलजुल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो अफराद की तादाद है ना, वो माशरा कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद है कि चाहे वो जहाँ भी रह रहे हों, गाँव में रह रहे हों, देहात में या शहर में रह रहे हों, अफराद के इस मजमूए के रहन सहन के तरीके, आदतें, रस्म व रिवाज आपस में मिलते जुलते हों। दुनिया में सबसे छोटा माशरा ख़ानदान है, यानी कि सबसे छोटे माशरे पे क्या आता है? जो हमारे ख़ानदान होते हैं, नानू दादू, ये सबको मिला के जो हमारा ख़ानदान बनता है वो सबसे छोटा माशरा है। और माशरा कैसे बनता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस मजमूए में, उनकी आदतें, उनके रस्म व रिवाज सब मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। माशरे में रहने वाला हर शख्स क्या कहलाता है? शहरी कहलाता है। क्या कहलाता है? शहरी। वेरी गुड। माशरे के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जमहूरियत। जमहूरियत लफ्ज़ जमहूर से निकला है। जमहूर की जमा है जमहूरियत। इससे मुराद अवाम की हुकूमत है, यानी कि हम अवाम हैं, हमारी अपनी हुकूमत है कि हम अपनी हुकूमत के मुताबिक क्या करते हैं। जो अवाम के लिए काम करती है वो अवाम के ज़रिए मुंतखब होती है, यानी कि हमारे लिए जो हुकूमत मुंतखब हो रही है, हम वोट कास्ट करते हैं ना, तो ये हमारी जमहूरियत है कि हम अपना जो लीडर है वो खुद चुनते हैं। इस तरह से हुकूमत में अवाम अपने नुमाइंदों को अपने में से ही मुंतखब करते हैं। इस तरह की हुकूमत बनाने के लिए जो जमहूरियत के ज़रिए आती है, हम अपने में से ही चुनते हैं। जैसे अब आपके स्कूल में इलेक्शंस होते हैं, आपकी जमहूरियत है कि आप खुद चुनते हैं कि परफेक्ट किसने बनना है और हेड गर्ल किसने बनना है, क्या किसने बनना है, ठीक है। ये नुमाइंदे अवाम के लिए काम करते हैं, यानी कि ये जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के लिए, हमारे लिए काम करते हैं, जिन्हें हम खुद चुनते हैं। जी, अब हमने माशरा और जमहूरियत दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। आइन, बुनियादी असूलों का वो मजमुआ जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम व नस्क चलाया जाता है, रियासत का आइन या दस्तूर कहलाता है। यानी कि अब एक जगह है, वहाँ पे जो भी आइन यानी कि जो भी असूल कायम किए जाते हैं कि इसके मुताबिक ये हुकूमत जो है काम करेगी, वो असूल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आइन कहलाते हैं। ये हुकूमत का इंतज़ाम चलाने और लोगों के हकूक़ व फ़राइज़ के मुतालिक रहनुमाई करता है। यानी कि ये जो आइन होते हैं, ये हुकूमत का निज़ाम कैसे चलेगा, सारे लोगों के हकूक़ और फ़राइज़ को किस तरीके से निभाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये उसमें मदद करते हैं, यानी कि रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का आइन राज है, यानी कि पाकिस्तान में 1973 में जो आइन नाफिज किए गए थे अभी तक वही चल रहे हैं, उन्हीं का राज है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हुकूमत के बारे में। जी, हुकूमत में क्या है? मुल्क का निज़ाम व नस्क चलाना, इसके लिए कवानीन बनाना, इन्हें नाफिज करना हुकूमत वक्त का काम है। यानी कि मुल्क का सारा निज़ाम चलाना, कानून बनाना, इन्हें नाफिज करना कि ये कानून सिर्फ बना नहीं है, ये काम भी करने चाहिए। और ये सब किसका काम होता है? हुकूमत का। इस मकसद के लिए, इस काम के लिए हुकूमत कवानीन बनाती है, इनको नाफिज, इनके नफाज को यकीनी बनाती है, यानी कि जो रूल्स बनाती है, कानून बनाती है, उनका इम्प्लीमेंट जो होता है कि हाँ जी ये अब लागू होने चाहिए, लाजमन है, वो भी हुकूमत को यकीनी बनानी है। हुकूमत की 3 शाखें, 3 ब्रांचेस, मकनन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया, ये 3 हुकूमतें हैं। इन फ़राइज़ को पूरा करने में अपना अपना किरदार अदा करती हैं, ठीक है। अब हम 5वां पढ़ते हैं कानून के बारे में।
قانون کیا ہے؟ قوانین کے ذریعے کسی ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے، یعنی کہ قانون کے ذریعے کسی بھی ملک کا نظام آپ چلا سکتے ہو۔ ریاست کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بنائی جاتی ہیں حکومتیں، اور یہ قانون کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قانون کہلاتے ہیں، جو اصول حکومت ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بناتی ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو کلاس روم کی اگزامپل دیتی ہوں۔ آپ کے کلاس روم میں ہم سائلنس مینٹین کرنے کے لیے رولز بناتے ہیں۔ اب وہ رولز جو میں بنا رہی ہوں، جیسے میں حکومت ہوں، ٹیچر حکومت ہے، ٹیچر جب وہ رولز بنا رہی ہے تو وہ رولز کیا کہلا رہے ہیں؟ قانون کہلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ جی نیکسٹ پیج ہے ہمارا پیج نمبر 38۔ اس میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اوپر نوٹیفیکیشن دی ہوئی ہے اہم معلومات کے نام سے، یعنی کہ جو ہم نے پیج پڑھا ہے اب اس میں اہم معلومات کیا تھی۔ مقننہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو قانون بناتا ہے، عدلیہ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، اور انتظامیہ صوبے کی حدود میں بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ قائم کرتی ہے، یعنی کہ ان کا امپلیمنٹ کرواتی ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں صوبائی حکومت کے بارے میں۔ ہمیں زندگی کے ہر روز بے شمار کام کرنے پڑتے ہیں، ان تمام کاموں کو کوئی شخص اکیلا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمام کام درست طریقے سے کرنے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کو نظم و نسق کہا جاتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو کہوں کہ کلاس ڈیکوریشن کا کام ہے، لیکن آپ اکیلے نہیں کر سکتے نا، اس لیے میں وہ کام کچھ لوگوں میں بانٹ دوں گی، کچھ اسٹوڈنٹس میں بانٹ دوں گی، جن کو اچھے طریقے سے بھی کریں گے، اور ایک اچھے طریقے سے پراپر ٹائم میں آپ لوگ اس کام کو جب ڈن کریں گے تو وہ جو طریقہ کار ہے وہ کیا کہلا رہا ہے؟ نظم و نسق کہلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اب نیکسٹ انہوں نے جس طریقے سے مثال دی ہے نیکسٹ پیراگراف میں، اس کو پڑھیے۔ گھر کے انتظام میں امی اور ابو دونوں مل کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ گھر میں کھانا بنانا امی پکاتی ہیں تو پاپا لا کے دیتے ہیں نا سامان، اس لیے گھر کے انتظام میں امی اور ابو دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ امی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ابو پیسے کما کر لاتے ہیں جس سے گھر کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اسکول میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، لائبریری میں کتب وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ جو لائبریری آپ کے اسکول میں ہے اس میں اب ٹیچر تو جا کے کیئر نہیں نہ کریں گی، جو لائبریری ٹیچر اپوائنٹ کی ہوئی ہے وہی اس کا ٹیک کیئر کریں گی نا، چیزوں کی بکس اور جو باقی بکس اور کاپیز ہیں، جس سے کھیلوں کی ذمہ داری کھیلوں کے استاد کے ذمہ ہوتی ہے، صفائی وغیرہ کے لیے صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ اسکول میں ان تمام لوگوں کے کام کی نگرانی ہیڈ ماسٹر یعنی کہ پرنسپل خود کرتے ہیں۔ ہمارے گھر محلوں میں ہوتے ہیں، کئی محلے مل کر دیہات یا شہر بن جاتے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کو ملا کر تحصیل بنتی ہے، پھر کچھ تحصیلیں مل کر ضلع بنتی ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گھر ملا کے 5-6 گھر ملا کے ایک محلہ بنتا ہے، محلے سے ہم 1-2-3 محلے بنا کے ایک تحصیل بنتی ہے، پھر کچھ تحصیلیں ملا کر کیا بن جاتا ہے؟ ضلع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بہتر زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان میں امن و امان، یعنی کہ سب سے پہلے امن قائم ہونا چاہیے، ہر جگہ دنگا فساد شور شرابہ تو پھر تو آپ زندگی نہیں نا گزار سکتے۔ خوراک، تعلیم، علاج، خوراک کی بھی ضرورت ہے، ہم اس جگہ پہ گھر لیتے ہیں اگر ہم بھی دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں ہر فیسلٹی ہر سہولت میسر ہو آس پاس علاقوں میں۔ اسی طریقے سے کسی بھی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے امن و امان، خوراک، تعلیم، علاج، رہائش وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت ہماری ان سب ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر سے لے کے ضلع تک اور پورے صوبے میں ملک میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں پوری کرنا کس کی ذمہ داری میں آ رہا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف محکمے بنا دیے گئے ہیں۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے محکمہ پولیس ہے، زرعی پیداوار، خوراک کی طرف سے پیداوار کے لیے محکمہ صنعت ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس اور قانون کے انصاف کے لیے محکمہ قانون ہے۔ یہ سب محکمے محلوں سے لے کے تحصیلوں تک، شہروں میں، ضلعوں میں، صوبوں کی سطح تک کام کرتے ہیں اور فوری طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر محکمہ کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ سیکرٹری کہلاتا ہے۔ سیکرٹری وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ صوبے کا انتظامی سربراہ جو ہوتا ہے، جو صوبے کا سارا دیکھ بھال کرتا ہے، جو سب سے سارے انتظام اس کے ذمہ ہوتے ہیں، اس سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ اب اس کا ہم لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں اس پیج کا۔ جی لاسٹ پیراگراف ہے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت۔ اگر کسی ملک کا رقبہ زیادہ ہو، یعنی کہ بہت بڑی جگہ ہے
اور لوگوں کی زبان، وسائل اور پیداوار اور رہن سہن مختلف ہوں، یعنی کہ ایک ہی علاقے میں وہاں پہ سندھی بھی رہ رہے ہیں، بلوچی بھی رہ رہے ہیں، اور اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہاں ایک حکومت بہتر نظم و نسق نہیں چلا سکتی. وہاں سب کے لیے الگ الگ قانون تو نہیں نہ بنائیں گے سب کی بولیوں کے حساب سے. ایسے حالات میں ایک مرکزی اور کئی صوبائی حکومتیں بنانا پڑتی ہیں، یعنی کہ ایک جو مین حکومت ہوگی. اب جیسے کہ اسکول میں کتنے سارے کلاس روم ہوتے ہیں، تو ایک مرکزی یعنی کہ پرنسپل ہو گئے مرکزی حکومت، اور صوبائی حکومتیں یعنی کہ ڈفرینٹ ٹیچرز ہو گئی. ایسی طرز حکومت کو وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وفاقی نظام حکومت. پاکستان میں وفاقی اور پارلیمانی طرز حکومت کا راج ہے. یہاں ایک مرکزی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں. 1973 کے آئین کے تحت مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات یعنی کہ ان کے جو کام ہیں اس کے مطابق ان کے ہولڈز جو ہیں انہیں تقسیم کر دیے گئے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. جی نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں. صوبائی حکومت کی شاخیں یعنی کہ جو 4 صوبائی حکومتیں آگے اس کی کتنی شاخیں ہیں. صوبائی حکومت کے 3 شعبے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. جیسے میں نے آپ کو پریویس پیج پہ پڑھایا تھا، مقننہ حکومت وہ ہے جو قانون بناتی ہے. اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ انتظامیہ. وہ ہے جو سارے انتظام دیکھتی ہے، اس کی جو قانون بنائے جاتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے انتظام دیکھتی ہے. اور عدلیہ کون سی ہے؟ جو انصاف کرواتی ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ذیل میں ان تینوں اداروں کی تفصیل دی گئی ہے، یعنی کہ نیچے سے اب جو نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف اسٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ان تینوں اداروں کی پوائنٹ بائی پوائنٹ تفصیل دی گئی ہے. پہلی ہے مقننہ یعنی کہ اسمبلی. صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ وہاں کی قانون سازی کا کام دیکھتا ہے جس کو ہم خود منتخب کرتے ہیں. صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کم از کم عمر 25 سال ہونی چاہیے. اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے جو کہ صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کو چلاتے ہیں. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں انہیں کون منتخب کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. جو اس کے آگے ہیڈ ہے ڈپٹی کا اسپیکر اور اسپیکر جو ہے ان کو وہ ممبرز خود منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے لاسٹ اس میں پیراگراف میں پڑھتے ہیں ہمیں کیا بتایا گیا. جی اس کے آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل 371 سیٹیں یعنی کہ نشستیں ہیں. ان میں سے 297 نمائندے عام انتخاب میں منتخب ہوتے ہیں، یعنی کہ 297 جو نمائندے ہیں وہ ہم منتخب کرتے ہیں جو کہ عام انتخاب ہوتے ہیں، پولنگ ہوتی ہے، ہم ووٹ ڈالتے ہیں. باقی 66 نشستیں خواتین جبکہ 8 اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں. صوبائی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا ٹائم لمٹ 5 سال کا ہوتا ہے. صوبائی اسمبلی قانون بناتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے اور صوبے کے اندر ٹیکسز لاگو کرتی ہے. پنجاب کا صوبائی کیا ہے؟ لاہور ہے، دارالحکومت لاہور ہے. اب نیچے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. انتظامیہ. صوبائی انتظامیہ صوبے میں قوانین کا نفاذ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو صوبائی ہے وہ صوبائی انتظامیہ وہ صوبے میں قانون لگاتی ہے. گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء اور دوسرے اہلکار مل کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون لاگو کرے، یہ 3-4 بندے مل کر یہ کام کرتے ہیں. اب پہلے آپ کو بتایا جائے گا وزیر اعلیٰ کے بارے میں. نیکسٹ پیج پہ جب ہم آئیں گے تو پہلا پوائنٹ ہے وزیر اعلیٰ کا. چلیے نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں. ہم نیکسٹ پیج کی طرف آ گئے ہیں، پیج نمبر 40. اس پہ ہمیں بتایا گیا وزیر اعلیٰ کے بارے میں. صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جسے 5 سال کے لیے صوبائی اسمبلی کے ممبر خود منتخب کرتے ہیں. اس سے اسمبلی میں اکثریت والی پارٹی کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ممبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس پارٹی کا اسے اعتماد حاصل ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا اس کا وہاں پہ آلریڈی ممبر ہونا بہت ضروری ہے. وہ صوبے کے مختلف محکموں کو چلاتا ہے. صوبے کا نظام و نسق بہتر کرنے سے چلانے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کے سپرد ہوتی ہے. کس کے سپرد ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے. وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ پوری اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوگا. بجٹ، سالانہ جاری اخراجات، وفاقی حکومت سے رابطہ، مختلف محکموں کے دائرہ کار اور اختیارات میں تبدیلی اور مختلف محکموں کے افسر
افسران کی تقرری کرتا ہے، یعنی کہ ان سب کی آبزرویشن جو ہے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کو جواب دہ بھی ہے اپنے ہر عمل کے لیے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں ہم گورنر کے بارے میں. جی، گورنر صوبے کے گورنر کی تقرری صدر پاکستان کرتا ہے، یعنی کہ اس کو جس نے چننا ہے گورنر کو وہ صدر پاکستان کرے گا. گورنر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو. آپ گورنر بننے جا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں. گورنر کو صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کہ گورنر کو جو بھی کرتا ہے اس کے پاکستان کے وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کیا جاتا ہے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس گورنر بلاتا ہے. یہ اجلاس جب بھی بلائے جاتے ہیں یہ کون بلاتا ہے؟ گورنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسمبلی کا بنایا ہوا قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک گورنر کے اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. جتنے بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ کوئی قانون نافذ کرنا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں وہ نافذ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس پہ گورنر دستخط نہیں کرتا. گورنر ضرورت کے مطابق آرڈیننس جاری کرنے کے علاوہ صوبائی بجٹ کی بھی منظوری دیتا ہے، یعنی کہ جو بجٹ بنایا جاتا ہے اس کی منظوری کون دیتا ہے؟ گورنر دیتا ہے. نیکسٹ آتے ہیں صوبائی کابینہ کی طرف. وزیر اعلیٰ صوبائی امور کو چلانے کے لیے مختلف وزراء کا تقرر کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف وزراء کا انتخاب کیا جاتا ہے. اپنے محکموں کے لیے وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کو جواب دے وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں اپنے محکمے اور صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہر محکمے کا انتظامی سربراہ صوبائی سیکرٹری کہلاتا ہے. یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا ہم نے. ان محکموں کے معاملات صوبائی کابینہ میں پیش ہوتے ہیں اور تمام صوبائی سیکرٹریوں کے اوپر چیف سیکرٹری ہوتا ہے. ان تمام محکموں کے لیے صوبے میں صوبائی سیکریٹریٹ کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنے سارے جو اب آفیسرز اور ان سب نے بیٹھ کے کام کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ ان کے لیے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کا نام ہے سیکریٹریٹ. یہ سب وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پارٹ 1 میں آپ کو میں نے یہ 4-5 پیجز پڑھائے، اچھے سے آپ سب کو سمجھائے. ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اب نیکسٹ لیکچر میں جو باقی کا ہاف لیکچر ہے اس میں آپ سے بات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں.